डॉक्टर साहिबा, what have you learned about this human society? मुझे ये लगता है कि लोगों को समझ ही नहीं है कि हमने जाना किधर है। आप नींद की गोलियों के ऊपर लोगों को लगे हुए हैं, बच्चे बिल्कुल टॉफीज की तरह दवाइयाँ खा रहे हैं। हमें ये पता है कि फलां का बच्चा कैसा है, फलां की बेटी कैसी है, फलां हीरोइन क्या कपड़े पहन रही है, कौन सा ब्रांड है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आप कौन है, तो हमारे पास आप पॉज करेंगे अपने बारे में बताने के लिए। लास्ट सेमेस्टर में आके किस चीज ने उस बच्चे को ऐसा मजबूर कर दिया कि उससे अपनी जिंदगी ले ली? बच्चों के ऊपर एकेडमिक प्रेशर्स बहुत है पेरेंट्स की तरफ से। माँ बाप के पास तो टाइम नहीं है, बच्चे के पास सवाल है। बच्चे ने खुदकुशी की होगी, किसी और प्रॉब्लम कहीं और थी। कभी भी नहीं होता कि जो इंसान जिस जगह पर आ रहा होता है ना, उसको लाने वाले लोग और होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर हमारी कुछ साइट्स बच्चों के सामने जा रही हैं जो उन तक नहीं जानी चाहिए, अनएथिकल साइट्स। एक इंसान को कब पता चलता है कि वो किसी सोशल एंजाइटी में या किसी डिप्रेशन में जा रहा है? ये न्यूटन के तीसरे लॉ की तरह है, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड वायलेंस। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को करेले हैं आप खुद और आप सेब खाएंगे? देखिए, मैंने 80 साल का जवान और 16 साल का बुढ़ा देखा, जिसके हम सब कसूरवार हैं। उसके अंदर हमारे इदारे सब कसूरवार है। रेड जोन के अंदर मोबाइल इस्तेमाल करते हुए 2 लड़कियों को कुचलता हुआ चला गया है। आई एम द आई विटनेस ऑफ दैट इंसिडेंट एंड ही वाज जस्ट 6। किसी ने पूछा इसका मतलब है, कहते हैं पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। एब्सोल्युटली। उमेरी टाइटल के साथ वो वायरल है काफी वो क्लिप। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम या तो कहते हैं मर कर आना या मार कर आ जाना। उसमें 3 ड्राइव्स है ना, जो मैस्लो कहता है, भाई सेक्स, हैंगर एंड थर्स्ट ड्राइव। हम थर्स्ट और हंगर की ऊपर बात ही नहीं करते। उस औरत ने, हो सकता है अपने हस्बैंड का गुस्सा था ना, जो उसने उधर जाकर निकाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मजाज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहेंगे और पॉडकास्ट के सिलसिले के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ऐमन महबूब। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और हमारी सोसाइटी में इसको बहुत निगलेक्ट किया जाता है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया, हमारी खुसूसी गेस्ट हैं डॉक्टर नौशाबा अंजुम। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत अरसे से जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी की इस टर्म के ऊपर बातचीत करती आ रही हैं। आपसे आज भी इसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जी। डॉक्टर साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपने एक वक्त गुजारा है, आप डिप्रेशन पर, एंजाइटी पर बातचीत करती आ रही हैं। आपसे सबसे पहला सवाल मैं यही करूँगी कि व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट दिस ह्यूमन सोसाइटी? जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी उसमें नहीं है, ये बड़ी वसी फील्ड है। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि आपका पूरा जिस्म, जो कि आपका जहन चला रहा है, ये मास्टर है ना, जो आपके पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को देखता है, इसको सिर्फ डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए नहीं है, ये आपकी शख्सियत को भी डिफाइन करेगा कि आपकी शख्सियत कैसी है। ये आपके साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उसमें काफ़ी डिसऑर्डर्स भी हैं, जिसमें डिप्रेशन और एंजाइटी इज़, आप ये कह सकते हैं कि वो, अब हमने इसको ना, वो जैसे जब कोई ये नाम लेता है कि उस फलां को डिप्रेशन है या फलां को एंजाइटी है, तो ऐसे जैसे ये बहुत मुश्किल बात है। ये जिसको होती है उसको पता होता है, और हम बड़े आराम से लोगों को कह देते हैं डिप्रेशन का मरीज है या एंजाइटी का मरीज है। इसके अलावा हम सोशल फैक्टर्स के ऊपर भी देखते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर भी देखते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कि हमें ये चीज़ देखना होता है कि रूल आउट करना होता है कि कोई बायोलॉजिकल फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। मैंने सोसाइटी को कैसा देखा, इसमें अगर आपसे ये कहें कि यही रीज़न था कि मुझे गुज़श्ता 1 दहाई से, मैं 10 साल हो गए हैं कैपिटल में, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप कह लें, हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, आप जिधर भी प्लेटफॉर्म्स थे उन पर बात करने का मुझे जिधर मौका मिला, मुख्तलिफ अस्पतालों में मौका मिला, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर बच्चों की एजुकेशन, साइको एजुकेशन का मौका मिला। उसमें सिर्फ ये था कि रोल प्ले करना, साइको एजुकेट करना। इससे पहले एक टैबू था कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का फ़र्क ही नहीं था। ज़्यादातर वाक़यात इस वजह से नहीं हो रहे कि वो, मुझे ये लगता है कि लोगों को समझ ही नहीं है कि हमने जाना किधर है। आप नींद की गोलियों के ऊपर लोगों को लगे हुए हैं, बच्चे बिल्कुल टॉफीज की तरह दवाइयाँ खा रहे हैं। तो हमें ये समझना, मुझे जो खुद नज़र आ रहा था कि जब मुझे अगर सपोज साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो मुश्किल था कि हमारे लिए, और सबसे बड़ी चीज़ होती है
رسپیکٹ. لائک آپ کے پاس جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کانفیڈینشیلٹی, ایتھکس کو فالو کرنا. تو وہ ایتھکس ہمیں نظر آ نہیں رہے تھے. نہ تو معاشرے میں سائیکو ایجوکیشن تھی اس کی. اب پھر ہوا معاملہ کہ الیکٹرانک میڈیا نے بڑا سپورٹ کیا گورنمنٹ کے پلیٹ فارمز پہ. ہم نے جب بات کرنی شروع کی اس کے اوپر, تو آج تو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنی جا کے سائیکولوجیکل ایویلیویشن ایک دفعہ کروا لیں, جیسے آپ اپنے خون کے باقی ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو جا کر پتہ تو کر کے آئیں کہ آپ کون ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں, سیلف کانسیپٹ, ہمیں یہ پتا ہے کہ فلاں کا بچہ کیسا ہے, فلاں کی بیٹی کیسی ہے, فلاں ہیروئن کیا کپڑے پہن رہی ہے, کون سا برانڈ ہے, ہمیں برانڈز کا پتہ ہے. لیکن اگر آپ پوچھیں گے, میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کون ہیں, تو ہمارے پاس آپ پاز کریں گے اپنے بارے میں بتانے کے لیے, کیونکہ اپنی شخصیت کو سمجھنا, شخصیت کے 4 پہلوؤں کو سمجھنا, بایو, سائیکو, سوشل اینڈ سول. تو میں بار بار یہ اس کے اوپر بات کر رہی تھی. اب تو ماشاءاللہ لائف سٹائل میڈیسنس کے اندر بھی ہم آلموسٹ سرٹیفائڈ, اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں کہ روح تک پہنچیں. اور بالکل شابہ, اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ ہیومن سوسائٹی کو آپ نے کیسے دیکھا. بے شک جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایک بہت زیادہ اس میں رول پلے کر رہا ہے. جس طرح سے ریسنٹ اگر ہم ایشو دیکھ لیں, یونیورسٹی آف لاہور ٹاپ رینکڈ پرائیویٹ یونیورسٹی میں اس کا شمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کی اگر 15 دن کی ہی ہسٹری دیکھ لیں تو 15 دن پہلے ایک طالب علم, اویس نامی طالب علم, جس نے فارما ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا, لاسٹ سیمسٹر تھا, آپ سمجھ سکتی ہوں گی فارما ڈی سے ریلیٹڈ تھا وہ, اور بہت خواب ہوتے ہیں بچوں کے اپنے پیرنٹس سے ریلیٹڈ, ڈاکٹر, میڈیکل فیلڈ میں آ کے, اور ایک ویژن ہوتا ہے ان کا کہ آگے چل کے انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لاسٹ سیمسٹر میں آ کے اس طرح کا انتہائی قدم اٹھانا کہ اپنی اسی یونیورسٹی میں جس میں آپ نے 3 سے 4-5 سال کا عرصہ گزارا ہے, اس لاسٹ سیمسٹر میں آ کے کس چیز نے اس بچے کو ایسا مجبور کر دیا کہ اس سے اپنی زندگی لے لی. دیکھیے, میں نے ابھی آف دا ریکارڈ آپ سے بات کری تھی کہ ایک اتفاق ہوا. مجھے کیپٹل میں بھی ایک یونیورسٹی کے سیشنز بچے, ہم نے تقریباً 2 دن میں 200 بچوں کا انٹرویو کیا, سیشنز لیے. اور کیونکہ بچوں تک ہم سب سے بڑا مرحلہ یہ آتا ہے کہ آپ ان تک پہنچنا, مطلب کیونکہ کوگنیشن آپ کو, کیونکہ وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے, ایسے سمٹمز ہیں. باقی تکالیف جو ہوتی ہیں, جیسے ایون آپ کو معدے کا درد ہے, دل کا درد ہے, آپ لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں اس میں سامنے آ جاتی ہیں. یہ ایک ایسا اتنا تھن لائن ہوتی ہے مختلف کہ نہیں سمجھ آ سکتا, جس کے اوپر ہمیں سائیکو ایجوکیشن کی ضرورت تھی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اس کے ہمارے لیے ہر ایک انسان فور می از اے ڈفرنٹ ریسرچ, کیونکہ وہ پیدا کہیں اور ہوا ہے. اس کے بایولوجک, اللہ تعالیٰ بھی تو کہتا ہے میں نے جبلت اور خصلت سے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ ہم سب ایک مختلف انسان, مختلف شخصیت اور مختلف رول پلے کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. اور ہم اس وقت مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہو جاتا ہے جب والدین بچوں کو, اگر ڈاکٹر ہے تو ان کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے. اگر وہ ان کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں, سپوز اگر کوئی غریب کا بچہ ہے تو وہ ظاہر اپنی ساری جمع پونجی اپنے اولاد پر لگائے گا. اگر امیر کا بچہ ہے تو وہ بھی, اس کو بھی ایک سٹیٹس میں چاہیے کہ فلاں کا بچہ اس یونیورسٹی. تو بچوں کے اوپر ایکڈیمک پریشرز بہت ہیں پیرنٹس کی طرف سے. اب بچوں کے لیے بہت زیادہ اس وقت آپ کہتے ہیں کمپٹیشن اور چیلنجز ہیں. یہ تو ہو گئے. وہ دوسری چیز آ گئی, آپ یہ دیکھیں کہ پیوبرٹی سے جو ایڈولسنس کا جو پیریڈ ہے, دیٹ از اسٹارٹنگ فرام لائک دیئر ٹین ایج ٹل 26 ایئرس. اس کے اندر سب سے زیادہ دیکھیں باڈی کی ریکوائرمنٹ ہی بدل رہی ہے. باڈی آپ سے کچھ اور مانگ رہی ہے. آپ ٹیلی فون کچھ کھول رہے ہیں, وہ کچھ اور آپ سے باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ماں باپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. بچے کے پاس سوال ہیں, ان سوالوں کے جواب اس نے کسی نہ کسی سے لینے ہیں. اگر گھر کے اندر ماں باپ مصروف بھی ہوتے تھے تو دادی دادا ہوتے تھے جو کہ ان سوالوں کے جواب ان کو دیتے تھے. وہ تو رانی فیملی سسٹم ٹوٹ گیا. تو دیکھیں ڈیزائنڈ ہے, اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اٹس اے ڈیزائنڈ. یہ میں جس کو کہتی ہوں کہ ہم ایک 5th جنریشن ہائبرڈ وار کا شکار ہیں. اور یہ ساری کیوں آپ کے ملک کے اندر انٹرنیٹ اتنا سستا ہے, اور کیوں آپ کے لیے ایسیسیبلٹی بچوں کے لیے اسپیشلی سائٹس کی, اور یہ خیر لیٹر آن اس کو ہم ڈیجیٹل ہیروئن کی بات کر رہے تھے, ویڈیو گیمز کی بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ اب آ گیا یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکول کے اندر. میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں, آپ اپنا سلیبس میں چینج تو دیکھیں.
آپ کے سکولز کے اندر جو ایک مجھے یاد ہے کہ پہلے تو عربی اور پرشین اس میں پڑھائی جاتی تھی، مختلف زبانوں میں ڈیپتھ دینے کے لیے اقبال کو پڑھایا جاتا تھا، سیرت النبی پڑھائی جاتی تھی، قائد اعظم کو یا اسلامک ہسٹری، کچھ نہ کچھ ٹاپک ہمارے سلیبس میں سے ایسے ٹاپکس ہی نکلنے شروع ہو گئے۔ جس وقت بچے کا 13 سال تک دماغ ڈیولپ کر رہا ہے، اس کے اندر وہ ایبزارب کر رہا تھا، اس کو وہ اپنی ایک شخصیت ڈیزائن کر رہا ہے کہ اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے آگے کدھر جانا ہے۔ ہر ایک انسان جبلتاً اس کے اندر ہوتا ہے کہ سینس آف اچیومنٹ۔ ٹیپو سلطان کر گیا تھا نا 16 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح، کیونکہ اس کے پاس ایج آف امپائر یا دوسری گیمز کھیلنے کے لیے نہیں تھی، اس نے باہر جانا تھا، اس کو پتا تھا یہ پیچھے ہو گیا ہوا ہے اور یہ میں نے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے والدین بھی ان کی وہ گرومنگ کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا نشان چھوڑ کے جائیں دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اب دور بدلا، اس کے بعد بچوں کے اندر ماں باپ کے ساتھ جو پرائمری گروپ ہوتا ہے، وارمتھ چاہیے بچے کو، وہ وارمتھ گھروں سے نہیں ملتی۔ اساتذہ کرام کا جو فوکس تھا وہ بھی دیکھیں، دوستی اپنی جگہ، جب ٹیچرز بھی بچوں کے ساتھ فرینڈشپ اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کنٹرول نہ کرے، برڈ آئی ویو دیں، اور وہ جو علم کا ایک تھا کہ ہم جب بچوں سے بات کرتے ہیں ان کے لیے رسپیکٹ، اوے تو کر کے بات کرنا بچوں کے ساتھ، اگر کسی کے مارکس کا کرائٹیریا انٹیلیجنس کا دنیا میں نہیں رہا تو اساتذہ کرام کا نالجبل ہونا بہت ضروری تھا، اور ان کے لیے وہ تو دیکھیں پہلے وقتوں میں تو پیری فقیری والی بات آ جاتی تھی، استاد کا جو ادب اور احترام ہمارے ملک کے اندر، کیونکہ جب پیرنٹس ہی اس پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ اساتذہ کرام کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، اب بڑے اسکولوں میں جب بچہ دیکھے گا کہ ماں باپ کی لیے عزت، اس طرح کے جو میں ایشوز دیکھ رہی ہوں، اور پھر یونیورسٹیز کے اندر کو ایجوکیشن کے اندر آپ کو پتا ہے بچے بچیوں کے معاملات ہو سکتے ہیں، ہم ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا معاملہ اور کیا نہیں ہے، لیکن جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ بچی کی اٹینڈنس، اس کی 90% اٹینڈنس جو بچی دے رہی ہے، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحبہ اس معاملے پہ ہم آتے ہیں، ابھی ہم اویس کی بات کر رہے ہیں جو کہ 15 ڈیز پہلے جو ہے اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا، اور بالکل سیم یونیورسٹی، سیم ڈپارٹمنٹ، سیم بلڈنگ سے 15 ڈیز بعد کل کا یہ انسیڈنٹ ہے جب ایک اسٹوڈنٹ اسی سیم فیکلٹی کی سوسائڈ تو یہ اب کام تھا ریسرچ کریں، دیکھیں ڈپریشن کا۔ لیکن اس میں آپ سے ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی کہ اوبیسلی اویس جس چیز سے گزر رہا تھا، ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ سیم وہ اسٹوڈنٹ بھی اس چیز سے گزر رہی ہو، لیکن کیا دیکھ کر بھی یہ چیز انفلوئنس کر سکتی ہے کہ اگر اس نے یہ راستہ چنا تو اس اسٹوڈنٹ نے بھی سوچا کہ جو اویس نے کیا میں بھی اس طرف جا سکتی ہوں ان سب چیزوں سے نجات لینے کے لیے؟ پہلی بات، ڈپریشن کے اندر یہ چیزیں سمپٹمز کامن ہی ہوتے ہیں، آپ ورتھ لیس فیل کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کے سرکمسٹانسز اپنے ہوں گے، اس کے اپنے ہوں گے، لیکن ورتھ لیس فیل کر رہے تھے، ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں، ہوپ لیس فیل کر رہے ہیں، گلٹ کی فیلنگز ہے، آپ کے اندر فرسٹریشن ہے، آپ کے اندر ایگریشن ہے، سیڈنس ہے، پرسسٹنٹ سیڈنس ہے، ڈیتھ وش ہے، اس زندگی کا کیا فائدہ؟ ہمارے ہاں ارد گرد بڑے سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں یار کیا کرنا ہے زندگی کا، لیکن ہم لائٹ لیتے ہیں۔ ڈپریشن کے اندر جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہے کہ انسان اپنی آواز اندر اتنی چیخیں ہیں لیکن وہ زبان تک نہیں آ سکتی۔ ہمارے پاس بہت بہت بڑے نام اسی بیماری پر چلے گئے۔ پہلی بات تو خدا را جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پلیز اس کو بیماری سمجھیں، یہ بالکل ویسے بیماری ہے، یہ خون کے اندر ویسے ہی جاتی ہے جیسے ٹائیفائڈ جاتی ہے، جیسے ملیریا جاتا ہے، ملیریا کے لیے آپ کو نیند لگاتے ہیں اور وہ چلا گیا، اس کے اندر ہم دوائیوں پہ تو لو آپ نے ڈال دیا بندے کو۔ مگر مجھے یہ بتائیے کہ جدھر وہ مچھر بار بن رہے تھے ملیریا، جس حوض میں، آپ نے اس حوض کا کیا کیا؟ وہ تو دوبارہ کاٹے گا تو دوبارہ ہو جائے گا۔ تو سوشل فیکٹرز کی جو آپ بات کر رہی تھی، ہمارے انسانی رویے بڑے ضروری ہیں ہمارے لیے، ہم ایک انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور انسانی رویے بہت رول پلے کر رہے ہیں۔ اب وہ رویے کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ دور بدل گیا، ہمارا میڈیا کا بدلا، ہمارے ڈراماز دوسری طرف نکل گئے۔ اب جو گیمز دیکھ رہے ہیں بچوں میں، سب سے زیادہ جو بڑی وجہ میں نے دیکھی کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری کچھ سائٹس بچوں کے سامنے جا رہی ہیں جو ان تک نہیں جانی چاہیے، انیتھیکل سائٹس۔ اس کے علاوہ ویڈیو گیمز، آپ گیمز کھیل رہے ہیں ایک لیول سے دوسرا لیول، تیسرا لیول، وہ کیا جس کو ہم ڈیجیٹل ہیروئن، آپ کے
اس سے آگے اس سے اوپر ایک اور لیول پہ جا رہے ہیں، جس کے لیے دیکھیں آپ جو فرسٹریشن جتنی بھی ہے اس گیم کے اندر وہ آپ کے اندر چلی گئی ہے خون میں. یہ نیوٹن کے تیسرے لا کی طرح ہے، اگریشن، فرسٹریشن اینڈ وائلنس. وہ ہو سکتا ہے بچے کو ہو وائلنس، اس کو گھر کے ماحول میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو، ماں باپ میں آ رہا ہو، فائنینشیل سٹریس ہو سکتا ہے ہو رہا ہو، کوئی محبت میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کی وہ لڑکیاں آج کل تو آپ کو پتا ہے لڑکے لڑکیوں میں یہی بڑا ہو جاتا ہے، اس نے میری سے بات کر لی، اس نے اس کے، یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہمارے پاس جو کہ ایڈریس نہیں ہوتے یونیورسٹیز کے اندر. پھر اکیڈیمک پریشر ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہو سکتا ہے وہ کسی اس بیماری کے ساتھ لے کر، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، وہ آپ کے کہتے ہیں نا آتے نسلوں کا. بعض اوقات ہم یہ بیماریاں اپنے خون میں اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری تھا، جو کہ ہم انفارچونیٹلی اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے سامنے ایک حادثہ آ جاتا ہے اور ہم اس کے بعد اگلے حادثے کی انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے ہم نے فیملی پریشر کی بھی بات کی، یونیورسٹی پریشر کی بھی بات کی، لیکن ایک انسان کو کب پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سوشل انزائٹی میں یا کسی ڈپریشن میں جا رہا ہے؟ اس کو یہ فیل کب ہوتا ہے؟ جیسے اگر ہمیں بخار ہو تو ہمارے پاس سمٹمز ہوتے ہیں کہ ہمیں فیور ہو رہا ہے، ہمارا جسم گرم ہو رہا ہے، ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اب انزائٹی اور ڈپریشن میں وہ کون سا سٹیج ہے جب ایک انسان فیل کرے گا کہ میں مینٹلی طور پر بیمار ہوں اور مجھے ایک ڈاکٹر یا ایک کاؤنسلر کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ڈپریشن ہے پاسٹ جو گزرا آپ کا کل، ہم کہتے میں اکثر کہتی ہوں آپ نے پنے نکالے پڑھے پرانے اور ان کو یاد کیا. اور انگزائٹی اینکشیسنس ہے، آپ لال بتی پر رکتے ہیں تو اینکشیس ہوتے ہیں کہ کب کھلے گا اشارہ. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ڈپریشن اور انگزائٹی کے مریض نہیں ہیں، مگر ہمیں یاد آتا ہے. اب مگر اگر ایسی یاد ہے، ایسا بات ہے کہ آپ ایک جگہ پرسسٹنٹ سیڈنس، ہر وقت اداسی، لوگوں سے ملنے کا دل نہیں ہے، اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو آپ اس انوائرمنٹ سے ریالٹی کے ساتھ آپ مرج ہی نہیں کر رہے ہیں، ورتھ لیس فیل کر رہے ہیں، یار میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں، کنٹرول آپ کا آپ کے ہاتھ سے جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، جو آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہے. ٹھیک ہے، آپ اٹھتے ہیں، آپ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی نہیں کر سک رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، سپوز لیٹے ہیں تو بے چینی ہے، اگر آنکھ کھلی بھی ہے تو جسم میں تھکن محسوس کر رہے ہیں، اگر ایک دفعہ رات کو سو کر صبح کے ٹائم اٹھ گئے ہیں، اگر آپ دوبارہ سونا چاہیں تو سو نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ سمٹمز بڑھتے جاتے ہیں. ڈیتھ وش آ رہی ہے کہ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ بار بار آپ کو ہٹ کر رہی ہے کہ بس اپنی جان لے لو، یہ دنیا یہ اس قابل ہی نہیں ہے، یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے بھائی. کیونکہ وہ جو کانفلکٹ آپ دیکھے جا رہا تھا وہ بچہ، اب وہ کتاب میں پڑھے جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، نماز پڑھو، پر وہ جند گھر جاؤ تو ماں ابا جان کہہ رہے انہوں 10 میں کاری نہیں. ٹیچرز جو کہ آپ کو کر رہے ہیں ایک رول ماڈلنگ کر رہے ہیں، تو آپ ٹیچرز کی کچھ ایسے معاملات دیکھ رہے ہیں. پھر ہمارے ہاں جو سب سے بڑا جو رائیولری ہے وہ ہمارے گھروں میں اور یونیورسٹیز کے اندر بھی، کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک فیوریٹزم، ایک بچے کو دینا دوسرے کو اگنور، ہر بچے کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہوتی ہے، اب وہ کانفلکٹ اس کے اندر ایبزارب کر رہا ہے، لیکن اس کی بات سننے کے لیے دوست آج کل کوئی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم جن کو دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دوست نہیں ہوتے. اس کے اندر کوئی فیئر ہو سکتا ہے آنے والے کل کا، وہ اس فیئر کو کوپ اپ نہیں کر سکتے تو بچے منشیات کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. یہ بات بھی سمجھنا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر بے جا استعمال ہو رہا ہے، تو حکومتی اداروں کو اس کے اوپر بہت زیادہ، میرے خیال میں سب سے بڑا اس وقت ایمرجنسی اگر دیکھی جائے، ریسرچ کریں، پتہ لگائیں کہ یونیورسٹی میں ایسا کون سا فیکٹر ہے اس یونیورسٹی میں یا کسی میں بھی جس کے اندر، اچھا اگر نہیں بھی ہے سپوز، تو کیوں نہیں آپ تمام بچوں کے لیے سیشنز پلان کرتی یونیورسٹی. نہیں بچہ افورڈ کر سکتا، اگر اتنی اسکول یا کالج کے بچے اپنی فیس، میں نے ایسے دیکھے، آپ یقین کریں ایمن، کہ ایک بچہ 2 دن کھڑا رہا کہ مجھے کس وقت یہ بلائیں گی، اور میں نے جب اس کو بلایا، اس کی اتنی بری حالت تھی کہ، اور وہ ایک رکشہ ڈرائیور کا بیٹا تھا، اور میں نے اس کو جب بلایا تو اس نے کہا کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، تو اور he was crying کہ میرا والد. اب وہ جو یونیورسٹیز کے اندر بھی جو ایک دم سے جب سارے بچے، کوئی یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کوئی گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہے، کوئی
سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہیں, کوئی برٹش اسکول میں پڑھا ہے, کوئی امریکن اسکول میں پڑھا ہے, ادھر تو آپ نے بچوں کو کروا دیا او لیولز اے لیولز بھی کروا دیا. یونیورسٹیز میں پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی ہاں. تو ادھر جب بچے آتے ہیں تو اب ادھر آ جاتا ہے معاملہ. میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بہت امبیلنس ہے. آپ اور میں شاید, بچہ دیکھے گا غریب ہے تو غریب تر ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے, اس کے لیے قانون اور ہے, میرے لیے قانون اور ہے. اس نے روٹی چڑھائی تو اس کو تو پکڑ لیا ہے, وہ ملک ہی کوئی کھا گیا تو اس کو نہیں پکڑا. تو بچے جو ہمارے, خاص کر پھر ہمارے ہاں پولیٹیکل ڈیبیٹس میں بچے پڑھ جاتے ہیں, ریلیجیس ڈفرینسز آ جائیں گے وہاں پر, کوئی شیعہ سنی فرقہ واریت, جو کہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس میں کوئی ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں. ہمارے جو مسجد, دیکھیے اگر نہیں بھی تھا تو آپ جب خطبہ دیتے, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, کیوں نہیں ایک ہی اسکرپٹ سب کو دیں نا, ایک ہی کتاب ہے نا. تو وہ آپ کے پاس جو آپ کے سب سے بیسک جگہ تھی, ہمارا جو خطبے کی جگہ تھی, وہاں پر جو مولوی حضرات ہیں, علماء اکرام کو میرے خیال میں کوالیفائڈ سرٹیفائڈ علماء اکرام کو وہ جگہ دینی چاہیے تھی جدھر وہ بچوں کی ٹریننگ یا تربیت کر رہے ہوتے. سکولز کے اندر چھوڑ دیں بچوں کو, آپ ماڈلنگ کر رہے ہیں, آپ کر رہی ہیں, میں کر رہی ہوں, اساتذہ اکرام کر رہے ہیں, ان کی تربیت تو دیکھیں, پہلے تو ان کو تو چیک کریں نا. بچے نے خودکشی کی ہوگی, کسی اور پرابلم کہیں اور تھی. کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو انسان جس جگہ پر آ رہا ہوتا ہے نا, اس کو لانے والے لوگ اور ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ, میں آپ کو ایسے اگزامپل دیتی ہوں کہ ہمارے پاس پیرنٹس کہتے ہیں یار بچہ بڑا بدتمیز ہے, ایک اس کو مارتا ہے, بہت ایگریشن ہے بچے میں, کھلونے توڑ دیتا ہے, اور اس کو بس ایسا کر دیں کہ یہ ٹاپ کرے اسکول میں, اور یہ تو ایسا بھی ہو, یہ ایسا بھی ہو. تو آپ کیسے, اور جب آپ ان کو پیرنٹس کو دیکھتے ہیں, آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کریلے ہیں آپ خود اور آپ سیب کھائیں گے؟ اچھا, آپ نے یہ جو بات کی نا, اس پہ مجھے کریلے سیب نہیں کھا سکتے. اس پر مجھے ایک پوائنٹ یاد آیا کہ جو کہ کل کا ریسنٹ جو معاملہ ہے, جو اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس پر جب یونیورسٹی کے رجسٹرار نے جو بیان دیا, اس نے بڑی ایک عجیب سی بات کی کہ اس نے کہا کہ اس کی تو اٹینڈنس بھی 90% تھی, اس کا تو جو مارکس تھے وہ بھی اپ ٹو مارک تھا, کہ مطلب بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی, کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پڑھائی کی کوئی ٹینشن ہوگی یا رزلٹ کا کوئی پریشر ہوگا. تو اس نے بڑی عجیب سی بات کی, اس نے کہا کہ بچی روز اپنے بھائی کے ساتھ آتی تھی, روز اس کو اس کا بھائی ڈراپ کرتا تھا یونیورسٹی, لیکن آج اس کی مدر اس کو یونیورسٹی ڈراپ کر کے گئی ہیں. صبح 7:30 بجے وہ یونیورسٹی آئی ہے, اینڈ 8:45 پہ اس نے جمپ کر لیا. تو یہ اس نے بڑی ایک مطلب illogical سی بات کی کہ روز تو اس کا بھائی آتا ہاں, تھا. دیکھیے میں نے یہی کہا نا کہ ہم اس کے اوپر اس لیے بات نہیں کر سکتے کمپلیٹ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ, کیونکہ وہ بچی اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات اچھا دنیا میں ہے, اچھا الحمدللہ, اگر وہ بچی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, ہم یہ کہتے ہیں. میرے خیال میں کوئی نہ کوئی بیک اینڈ پہ, میں ہمیشہ کہتی ہوں دیر از تھرڈ سائڈ آف دا اسٹوری, اور وہ جو ہم دیکھتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ایون, تو اگر آپ اس کے اوپر پروگرامز کرنا چاہیں تو ہم نہیں بات کر سکتے. جو سوسائٹی کا تیسرا, جس کے لیے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے آبویسلی, جو تیسرا پہلو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتا ہے, وہ پہلو جو ایک آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور ایک آپ دیکھ رہے ہیں. تو دیر از آلویز اے تھرڈ سائڈ آف دا اسٹوری. اس لیے ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہر ایک انسان کی ریسرچ ایک ڈفرینٹ ہی, تو ہمیں ریسرچ اورینٹیڈ گورنمنٹ کے اداروں میں ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں چاہیے جو کہ بھائی ان حادثات اگر ہو گیا ہے, اگر پوری دنیا میں کہیں ہوتا تو پسوڑی پڑ جانی تھی. تو آپ بجائے کہ کسی باقی یونیورسٹیز کے اندر, ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایشوز ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بچوں میں ایک اداسی ہے. میں نے بزرگ, آپ دیکھیے, میں نے 80 سال کا جوان اور 16 سال کا بڈھا دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچوں کے اندر امید لے لی آپ نے. سب سے بڑی چیز جس کے ہم سب قصوروار ہیں, میں سمجھتی ہوں, اس کے اندر ہمارے ادارے, ہمارے سیاسی ادارے کر لیں آپ, ہمارے انصاف کے ادارے کر لیں, سب قصوروار ہے ان بچوں کی اداسی. کیونکہ اگر ایک بچہ جو میں اس کی آئی وٹنس ہوں, آپ کے ریڈ زون کے اندر موبائل استعمال کرتے ہوئے 2 لڑکیوں کو کچلتا ہوا چلا گیا ہے. I am the eye witness of that incident. And he was just 6. کسی نے پوچھا, اور آپ کے والد تو خود انصاف کے اس میں بیٹھے ہیں.
تو میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ اب وہ جو بچے باقی ہیں وہ کیا ان سے آپ ان کے لیے ماں باپ کو میرے خیال میں ایٹ لیسٹ اتنا تو کرے کہ ایک سمبولکلی ایک اس کو سزا نہ دے بچے کو. جی اس 2 لڑکیاں مار دی آپ کے ریڈ زون میں, آپ گاڑی آپ کے پاس کدھر گیا وہ لائسنس نہیں ہے بچہ آپ کے پاس, آپ کے چھابڑی والوں کو اٹھایا جا رہا ہے, آپ کے ریڑی والوں کو جن کا روزگار ہے اس دن کا, جنہوں نے 1500 اپنے غریب بچوں کے لیے لے کے جانا ہے, میں پورا دن دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ ڈالے بھر بھر کے ان کو مار مار کے لے کر جا رہے ہیں. کیوں ایسے بچے آپ کے ریڈ زون میں؟ اس کا مطلب ہے کہتے ہیں پاور کرپٹس بٹ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اٹس وی آر ان لیونگ ان ایبسولوٹ, جو تو جنگل کا قانون ہے نا, تو بچے کدھر جائیں گے؟ آپ یہ بات دیکھیے کہ ہمارے ملک میں پچھلے سال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو more than 17 lakh kids they left the country, you know. کیوں؟ کیونکہ انہیں امید ہی نہیں نظر آ رہی. انہیں پتا ہے ہم نے پہلی تو ڈگری ہمیں ملنی نہیں صحیح. ریسرچ اگر لڑکیوں نے کرنی ہے, آپ دیکھ لیں, پی ایچ ڈی کریں اور ایم فل کریں نا, آپ مجھے بتائیں سپروائزر آپ کو کہاں تک لے جائیں گے؟ آپ مجھے ایتھک بتائیں نا کہ کتنی دیر کے اندر آپ پی ایچ ڈی ریسرچ کر سکتے ہیں. کیا کیا معاملات بچیاں, ریسرچ والی بچیاں پاگل ہو رہی ہیں. ہم پہلے تو ریسرچ ان کی اپنی پرابلم ہی نہیں ہے, وہ پرابلم وہی ہے جو انہوں نے رٹی ہوئی ہے استاد صاحب نے, اسی پرابلم کے اوپر ان کو ریسرچ کروا دیں گے. ڈگری ہونی چاہیے بس, ٹھیک ہے. تو یہی والے مسائل ہیں, یہی مسائل بچے دیکھ رہے ہیں. چلو وہ بےچارے اللہ اللہ کر کے ماں باپ کے اور اپنی زندگیاں خراب کر کے وہ بچوں نے پھر ہاسٹلس کی لائف اپنی ڈیفرنٹ لائف ہے. وہ بچے اگر باہر آتے ہیں, اب نوکری کہاں ملے گی آپ کو؟ ملے گی. وہ کہیں گے جی آپ کہہ دیں, وہ کہے گا جی اس کے ریفرنس سے کہہ دیں. وہ جو اسکول کا سب سے وہ ہمیں یاد ہے, وہ ایک بچہ ہوتا تھا, وہ اس کو کہتے تھے پڑھو, اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحبہ تم پڑھو, تم ڈاکٹر بنو, ہم تو پولیٹیشین ہیں ہمارے والد, ہم ایک میڈیکل کالج کھولیں گے, اسپتال بھی کھولیں گے, تم ادھر نوکر رکھیں گے, تم کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از دا ایٹیٹیوڈ وی آر لیونگ ان. بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو سائیکالوجیکل ایشوز ہیں وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں. آپ نے جس طرح سے فیملی پریشر کی بات کی اور یونیورسٹیز کے نظام کی بات کی, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ نظام چینج ہونا چاہیے جس طرح سے اٹینڈنس ایشوز ہوتے ہیں؟ دوسرا, خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت سے ہراسمنٹ ایشوز بھی ہم نے دیکھے, پروفیسرز ٹیچرز ہراس کرتے ہیں بچیوں کو اور وہ بھی اپنی جان لے لیتی ہیں اسی سائیکالوجیکل دباؤ میں آ گئے. تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ نظام کا ٹھیک ہو جانا اس چیز کو اوور کم کر سکتا ہے؟ نظام کا ٹھیک ہونا, پہلی بات تو ماں حیا بہت ضروری تھی معاشرے میں. ماؤں کو اپنے اولاد بیٹوں کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. جو آپ بیٹی کے لیے سارا آپ نے پریشر اس کے لیے خاندان کی عزت کا رکھا, وہ بیٹوں کے لیے بھی رکھنا چاہیے تھا. اور یہ اس میں عورت کا بہت بڑا مدخل ہے. میرے خیال میں جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اس میں مردوں کا قصور میں مانتی یا نہیں مانتی, لیکن میں عورت کا, اور اس میں مرد کا بھی آبویسلی ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ ہم نہیں دے سکے. وہ لوگ جو کہ سوسائٹی کے اندر ایک ایسا مرد ایک عورت دے دے جیسا مرد وہ دیکھنا چاہتی ہے, ایک ایسا مرد جو وہ یوزلی ہمارے ہاں خواتین اپنے ہسبینڈس کے لیے وہی رول پلے کر رہی ہوتی ہے جو ماں کا رول ہے, یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو, لیکن بیٹے کا فکر. ہم ایک بڑے میرے خیال میں وہ جو نہیں ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہر کوئی دوسرے سے, لائک سب لوگ ایک دوسرے سے, وہ ایک جب سچائی نظر نہیں آتی نا بچے کو, بچہ ریالٹی سے, پھر آپ دیکھیں کھیل کے میدان کی طرح. اگر ہم اسی ٹاپک کے اوپر ہی رہے, بچہ وہ ایگریشن اور وائلنس اس نے لے لیا, کانفلکٹ ہر طرف نظر آیا, ہم اس کو ذرا بائنڈ اپ کرتے ہیں کنورسیشن کو. بچے نے وائلنس لے لیا, کانفلکٹ, اسٹریس, انگزائٹی ڈپریشن لیٹر آ جاتا ہے. بچے نے وہ لے لیا, وہ کیا کرے گا؟ وہ آئے گا, اس کے گھر آئے گا, وہ اس کو یا فون پکڑ کے بیٹھا رہے گا, آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے سب نے فون پکڑے ہوئیں گے, وہ وائلنس اس کے اندر سے وہ اور وائلنس لے رہا ہے, ایگریشن لے رہا ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں بچوں کو جم, واک, ہائکنگ, نیچر کی طرف لے کر جائیں, ان کو دکھائیں تو صحیح باہر کی دنیا کے. بچوں کے پوسچرز ہی چینج ہو گئے ہیں, ریڑھ کی ہڈیوں کے مسئلے, گردن کے مسئلے. آپ بچے کمیونیکیشن ہی نہیں کر سکتے, آپ ان سے کریں اس طرح جیسے ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس سائبر ورلڈ کے ہیرو بن گئے ہوئے ہیں. اسی طرح اگر وہ جو ان کے اندر انرجی ہے وہ کھیل کے میدان میں نکال دیں گے, کیونکہ وہ خون میں سے نکالنی ہے. وہ نکلتی فرسٹریشن کس پہ؟ اپنے سے کمزور پہ. کمزور کون ملے گا ان کو؟ ایک بچے کے لیے کمزور کون ہے؟ باس اپنی سب آرڈینیٹ پہ, وہ بیوی پہ, بیوی بچوں پہ, بچے کھلونوں پر. اب بچے کو اگر کھلونے کی شکل سے نکل گیا ہے تو obviously وہ سیلف ہارم کی طرف جائے گا. آپ کے گرد کوئی لوگ ہیں, میں مخاطب ضرور کروں گی اپنے آڈینس سے
کہ دیکھیں اگر آپ کے بچوں میں اوائڈنس بیہیویئر آ رہا ہے, آپ کے بچے اداسی کا شکار ہیں, کھانے پینے کے اندر ان کا سکیجول چینج ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ چڑچڑا پن آ رہا ہے بچوں میں, یا کبھی کوئی بھی آپ کے ارد گرد اگر یہ کہہ دے نا کہ اس زندگی کا کیا فائدہ, تو خدا را اس کو جھڑک نہ دیں. بعض اوقات کچھ الفاظ بڑی مشکل سے نکل جاتے ہیں, تو لوگوں کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے ایمپتھی, ہمدردی, وہ رکھیں. جج نہ کریں لوگوں کو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری بہت وی آر لیونگ ان اے ویری ججمنٹل سوسائٹی. بالکل جج نہیں کرنا چاہیے. اسی سے ایک اور نیا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. بہت ایک وائرل ویڈیو ہے آج کل چل رہی ہے, اٹس این انٹیمیٹ ویڈیو, لیکن اس کی اگر ہم گہرائی میں جائیں اور ان ڈیپتھ لوگ اس کو اگر ایز اے وائرل ویڈیو ہی, وائرل کلپ ہی کنسیڈر کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو اس ویڈیو کا اگر ہم ایک کنکلوژن نکالتے ہیں تو اس میں ہم ایک ہسٹری میں چلے جاتے ہیں. وہ ہسٹری جہاں پر خواتین کے اوپر میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر خواتین کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ جہاں پر والدین کی مرضی ہے, جہاں پر باپ کی مرضی ہے, فیملی سے آؤٹ آف فیملی آپ شادی نہیں کر سکتے, اور ان کو ایک ایسی میرج میں دھکیل دیا جاتا ہے جو ان کی ایک انوانٹیڈ میرج ہوتی ہے, چاہے وہ اس وقت تیار نہیں ہوتی میرج کے لیے, یا ان کے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب آپ پوری زندگی جو ہے وہ یہی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. وہ وائرل کلپ اگر ہم دیکھیں, اومیری ٹائٹل کے ساتھ وہ وائرل ہے کافی وہ کلپ, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو عورت ہے وہ بہت ہی اگریسولی, اور اس کا جو سائیکالوجیکل لیول ہے وہ ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اندر اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو کرس کر رہی ہے. وہ ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر میں جا چکی ہے اور وہاں پر وہ اعلانیہ طور پر ان کو کرس کر رہی ہے. تو اس کا کیا اسٹریس لیول, کیا ڈپریشن لیول اس وقت کہاں پہ پہنچتا ہے کہ وہ اس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ اس شادی کر لی ہے اس نے. نہیں, وہ شادی شدہ ہے, لیکن وہ ایک فرینڈ کے پاس آئی ہے فار ہر سیکشول نیڈس, اور وہ اعلانیہ طور پر ویڈیو بنا کر اس وقت اس انٹیمیٹ ٹائم میں وہ ویڈیو بنا کر سب کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو وہ قرض کر رہی ہے. دیکھیں اس کو دیکھیں یہ میں نے خیر میرا اتفاق نہیں ہوا, نہ میں نے کبھی ایسا اتنا فالو کرتی ہوں سوشل میڈیا کو. پہلی بات کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ نیچر کے قریب رہیں. ہمیں ایسی ویڈیوز کے اوپر زیادہ بات میں اس لیے نہیں چاہتی کہ آپ اس کے اوپر اگر بات کرنی شروع کریں گے تو, کیونکہ دیکھیں ہر کوئی وائرل ہونا, ٹیبو نہیں, ہر کوئی وائرل ہونا چاہتا ہے, ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے سینسیٹیو ٹاپکس ہیں, جس کے اوپر اگر جب ہم بات کریں گے تو وہ میرا جسم اور میری مرضی, اور اس کے بعد آپ کا جسم ہے اور اللہ کی مرضی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے. اگر سپوز پہلی بات پری میرج کاؤنسلنگ کمپیٹیبلٹی, بعض اوقات ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں نہ بھی ہوں تو لوگ آگے موو آن کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس رائٹ عورت کے پاس بھی ہے اور مرد کے پاس بھی ہے, اس کے اندر کوئی ہا فیکٹر نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو کہتے ہیں مر کر آنا یا مار کر آ جانا اس کو, ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ کے لیے زندگی کے اندر صرف جیتنا نہیں, ہارنا بھی بچوں کو سکھائیں. ایموشنل انٹیلیجنس کدھر ہے, کدھر گئی آپ کی ذہانت؟ اور جو حیا ہے نا, دیکھیں عورت کے پاس ایک حیا ہے. میں اس ان کو انتہائی ناپسند اس بات کو کروں گی کہ اگر کسی خاتون نے ایسی بات سوشل میڈیا پہ کی ہے, پہلی بات مینٹلی ال نہیں ہے, اگر وہ ایسی تھی بھی تو یہ ذمہ داری باقی سوشل میڈیا کے آپ لوگ ایسی کسی کا پردہ, پہلی بات کہ اس کو وائرل کیے جائیں. ہماری عورت کے پاس ایک ہی چیز ہے, وہ اس کی حیا ہے. اس عورت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ موو آن کرے میرے خیال میں, اور وہ ووکلی اس بات کو بتا دے کہ میں اس کے ساتھ, ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی سیکشل ڈس آرڈر ہو یا کوئی اور وجہ ہو. بعض اوقات دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ آپ کی چوائس, آپ کے دل کی چوائس ہے نا, ضروری نہیں کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہی ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس جانا ہی نہ چاہتی ہو. بالکل ایگزیکٹلی, میں اسٹارٹنگ میں یہی بات جانا ہی نہ چاہتی, تو ایک آپ کے پاس ناپسند, اور پھر ایمن دنیا میں زندگی میں بہت ساری پسند اور ناپسندیدگیاں بدل جاتی ہیں. ہیومن برین از ویری کمپلیکس. آپ کے ساتھ ہر ایج کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, ہر ایج کی اپنی ڈیزائر ہے. مرد کے لیے 4 شادیوں کی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی
مشین بنائی ہے. ہمارے ہاں زندگی میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ سیکس از اے ڈرائیو, جیسے کھانا پینا. مگر جب اگر ہم اس کو اپنے سائیکالوجی کے لیے اٹس اوکے, ٹھیک ہے جاؤ, کیونکہ اگر اس میں اس کی ڈیزائر ہے اس نے کیا. لیکن گلٹ کدھر آ گیا؟ آپ اور میں آج کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کہیں گے یار دین کیا کہہ رہا ہے, انیتھیکل ریلیشن شپس, ہمارا کلچر کیا بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے. اگر ایسے کوئی معاملات, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتے ہیں, اس کے اوپر میرے خیال میں تشہیر بازی یا بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس کے اوپر میں نہیں چاہتی, جو کر رہا ہے وہ کرے, لیکن وہ اس کا اور اس کے کریٹ, ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اگر ایسے کوئی معاملات ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ڈیسیجن لے لینا. آپ معاشرہ یہ چیز, یہ اور یہ جو آپ بات بتا رہی ہیں یہ تو روزمرہ کی بات ہے, تو کہانی گھر گھر کی ہے. ایک ایشو کو کسی ایک خاتون کو اس کے اوپر اگر اس نے ایسی کوئی بات, کسی ہو سکتا ہے نشے میں ہو سکتا ہے کسی سائیکولوجیکل اس پریشر میں ہو سکتا ہے کسی ایسا, تو بعض اوقات میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے معاملات میں لوگوں کے پردوں کو رکھنا چاہیے. اور تیسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں شادی کے کلچر کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. خواتین بھی شادی کے کلچر کو پروموٹ نہیں کرتی. میرے خیال میں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا رائٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے بھی اگر وہ سمجھتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ بیمار ذہن لے کر ایسی ویڈیو سوسائٹی میں دیں, یا آپ بیمار ذہن لے کے آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر میں نے اسٹینڈ لینا, اور یہ نہیں ہو سکتا. سوسائٹل پریشر ہے نا کہ آپ شادی کا آپشن چھوڑ کے اس طرف جا رہی ہیں, یہ بھی تو ایک سوسائٹل. دیکھیے میں یہی بات آپ سے کہتی ہوں کہ معاشرے کے اندر جو بہرا روی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ کردار ہمارا سوشل میڈیا کے, ہمارے ڈراموں کا, اور پھر انٹیلیجنٹ اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں ہے نا. ہم لوگوں کو جس وقت لوگوں کو مقصد حیات پتہ ہی نہیں چلے گا نا, آپ میں اور جانور میں ہم میں کیا فرق ہے. کھاتا پیتا ہے, اگر سیکس کی بات, وہ تو جانور بھی کر رہا ہے نا, بچے پیدا کر رہا ہے. اس کے علاوہ رزق بھی اللہ اس کو دے رہا ہے. تو آپ کو اشرف کس چیز کے اوپر کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے کوئی کام لینے کے لیے ادھر بٹھایا آپ کو, ٹھیک ہے, اور وہ کام کریں اور جائیں. مگر ہمارا اور اس کے اوپر آپ کا وہ جو ہمارا انٹیگریٹی کی چیز کے اوپر ڈیولپ ہوتی ہے, جس وقت تک لوگوں کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ وی آر آنسریبل فار آور ڈیڈس, آپ کے ہر ہم, تو یہ اویئرنیس ماں باپ نے دینی تھی. اب ماں باپ آپ کے جدھر کیپٹل میں 3 میں سے 2 شادیاں ٹوٹ رہی ہیں, بزنس کے اوپر شادیاں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, سچویشنل میرجز ہو رہی ہیں, اور ہم سب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اوور کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میرے خیال میں پہلی بات پری میرج یا کمپیٹیبلٹی, جو پہلی شادی ہے نا, پہلی شادی وہی ہے جو آپ کے پیرنٹس ایک بچی کی سوچ کر شادی کرتے ہیں, اس کے لیے بہت محتاط رہے. اپنے خاندانی نظام کو دیکھنا یا کرنی چاہیے, لیکن اس کے ڈرا بیکس کو دیکھیں. بچے اور بچی کی کمپیٹیبلٹی ہونے بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے, میں سمجھتی ہوں. اور وہ کیا ہے, ان کے انٹرسٹ ملتے ہو. آپ نے صرف آپ سیکس کی بات کری, وہ تو ایک ٹائم ہوا کہ چلا گیا نا, وہ تو بات, لیکن کمپیٹیبلٹی کیسے بنے گی, انٹیمیسی کیا چیز ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں زیادہ جو بات کرنی چاہیے, اس کو یہ لفظ ہی غلط ہے. اگر جب تک ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ, انٹیمیسی از ناٹ جسٹ اے سیکشل ڈیزائر, اٹس لائک ہیونگ اے ڈنر ٹوگیدر, گوئنگ آؤٹ ٹوگیدر. آپ کے گانے سننے پسند ایک ہو, آپ کے کھانے پکانے کی پسند ایک ہو. تو ہم نے شادی کو ایک بے حیائی, ہم اتنے عجیب معاشرے میں رہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کھانا کھایا, اٹس جسٹ لائک دیکھیں 3 ڈرائیوز ہیں نا جو میزلو کہتا ہے, بائی سیکس, ہنگر اینڈ تھرسٹ ڈرائیو. ہم تھرسٹ اور ہنگر کے اوپر بات ہی نہیں کرتے, یہ ہمیں گندی لگتی ہے, اس وجہ سے کہ ہمیں اس کے لیے جو حکم یہی ہے کہ شادی نکاح کر دو, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک چیز اور مجھ سے کسی نے پوچھا, بھائی کہ یہ کیا ہوگا اگر ہم اوپر سیڑھیاں کیسے چڑھیں گے, خود ہی کیسے آئے گی, سیلف کانسیپٹ کیسے آئے گا ادھر, تو اگر سیلف اسٹیم بھی ہرٹ ہو رہی ہے, پھر اسٹیٹکس کیسے بنیں گے. تو جو میزلو جیسے کہتا ہے, تو ان میں ایک بات ہمارے استاد تھے ڈاکٹر عالیہ, اللہ انہیں جنت, انہوں نے کہا جی بھائی بات یہ ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ کھانا بھی نہیں کھاتے, آپ سیکس بھی نہیں کر رہے, آپ پانی بھی نہیں پی رہے, ٹھیک ہے,
भूख भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बुरे बातों से भी बच, तो क्या आप अपनी खुद ही तक पहुंचे नहीं सेल्फ कॉन्सेप्ट तक? क्यों हम उसके बाद भी, क्योंकि हमें पता है इसका रिवॉर्ड है, इसका रिवॉर्ड है, उसका रिवॉर्ड हमने फिजिकल शेप में बच्चों को देने शुरू कर दिए हैं। गौर से मेरी बात समझे, रिवॉर्ड क्या दे रहे हैं? नंबर ले लो, लैपटॉप ले दूंगा, नंबर ले लो, ये वाले ब्रांड की गाड़ी होगी, नंबर ले लो, ये वाला फोन ले दूंगा। ये क्यों नहीं हो सकता कि हम आपको आउटिंग के लिए ले जाएं बच्चों को, उनके लिए रिवॉर्ड्स डिफरेंट, आप उसको, तो थोड़ी सी कंडीशनिंग होने वाली है। उस कंडीशनिंग के लिए मीडिया बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। मैं ये समझती हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके अंदर ऐसे सुलझे हुए लोग बिठाए। साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा हमें जरूरत है मजीद जो स्कॉलर, जो कि हमारे असातिज़ा कराम जो बेचारे रिटायर करके आप उनको ओल्ड हाउसेज में भेज देते हैं। बच्चों को थर्ड जनरेशन से सीखना। मैंने एक रखी थी एक सजेशन कि जो हमारे ओल्ड हाउसेज हैं और जो हमारे ऑर्फनेज बच्चे जो यतीम खाने हैं, उसमें अगर हम उन बुजुर्गों को उन बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने के लिए विजिट करवाएं, तो जो आप थर्ड जनरेशन से सीखते हैं ना, वो आपको किताबों में नहीं मिलता। हिस्ट्री गलत कह सकती है, वो गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। नौशाद भाई, अगर हम बैक टू दी टॉपिक आए तो जिस तरह से आपने काफ़ी लंबी इसके ऊपर डिबेट की, लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि खातून का वो एक बेहयाई है जो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन खातून नहीं, obviously खातून की बात ही मैं नहीं करी, हया का ताल्लुक औरत के ऊपर तो है ही नहीं सारा ना। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो खातून तो नहीं समझती थी ना कि इस तरह से उसका क्लिप वायरल हो जाएगा। लाइक उसने ये क्लिप सोशल मीडिया के लिए तो नहीं बनाया था, ये क्लिप तो वायरल किया गया। आपको ये लेकिन अगर यहाँ पर आपके लिए वो क्लिप सोसाइटी के लिए बहुत अजीब है, क्योंकि उन्होंने वो बात देख रहे हैं लेकिन जब कि ब्लेम उस क्लिप को देखकर ब्लेम खातून को किया जा रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर पॉइंट ये है, आपसे मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या सारी गलती उस औरत की है या उस प्रेशर की है जिसने उसको यहाँ तक पहुँचाया है? देखिए, Psychological मैं ये pressure। बात समझती हूँ कि औरत की गलती नहीं, अब क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, पहली बात तो ये कि कौन खातून है और स्टोरी क्या है। मैं ये बात समझती हूँ कि किसी भी औरत, ये अगर आप ये देखेंगे, ये तो हर घर की बात है, हर दूसरी जगह की बात है। हमारे मुल्क में बहुत सारी चीजें या हमारे माशरे में हो रही हैं, और वो यही वजह है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, शादियां कामयाब नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन उसके अंदर भी मैं ये समझती हूँ कि एक जो अपनी एक हया का जो एक दामन है वो ना रखें, प्रपोज करें, शादी के लिए जाएं, उसके लिए ऑफर करें और शादी कर लें आप। और दूसरी बात यह है कि लेकिन उसकी तशहीर करना वो गलत है। सेक्सुअल डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर अगर नहीं है, सपोज आपको मिल रहा, तो इसका ये मतलब भी तो नहीं है कि आप जानवर बन जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम अपने डिस्कशन को थोड़ा वाइंड अप करते हैं। हमने स्टार्टिंग से देखा, हमने स्टूडेंट्स की बात की, हमने पेरेंट्स की बात की, हमने उन बच्चों की बात की जिनके ऊपर फैमिली प्रेशर होता है, एकेडमिक प्रेशर होता है, हमने उन खवातीन की बात की जो हरासमेंट का शिकार एवन एक होती चीज हैं, मैं आपको जो इधर एक emotional चीज मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। देखिए, एक खातून ने ये बात की है, लेकिन आप ये मुझे जरूर, जो मेरे नाजरीन देखने वाले हैं, आपके पूरे पाकिस्तान में मैं कहूँगी 6 बजे के बाद की महफिलें, ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ चल रहा होता है ना, मैं ड्रग्स के ऊपर बात ही नहीं करना चाहती, तो आज तक उस बात को उठाया नहीं गया कि आप लोग 6 बजे के बाद जो महफिलें, जो हमारे सो कॉल्ड इदारे समझाने वाले हैं, उनकी भी चल रही है ना, हम सब चल रहे, लेकिन अगर एक औरत वोकल होगी ना जिधर भी, तो माशरा उसके सामने खड़ा हो जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी खातून है, अल्लाह ताला उसकी जो है वो उसका और उसके अल्लाह का मामला है, ठीक है, वो जाने और उसका अल्लाह ताला जाने। लेकिन आप इसको वायरल करने के बजाय उनको क्यों नहीं वायरल करते? इसका मतलब है कि औरत को यहाँ तक लाने के अंदर हम सबका रोल है। औरतें अगर बाहर आ रही हैं इस वक्त, तो क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारे यहाँ मर्दों को भी अपने, जो मेरे ख्याल में लिविंग स्टाइल है, सपोज कि एक अब आदमी अगर आपको ये बात कह रहा है कि बहुत सारे देखिए फैक्टर्स हैं कि मर्द के जो क्राइटेरियाज हैं वो अपने लिए, तो वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को ये दिया होता है कि उनकी जिंदगी का मकसद है और वो काम करते हैं, या तो फिर आप गुस्सा हमेशा दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना। उस औरत ने, हो सकता है अपने हस्बैंड का गुस्सा था ना जो उसने उधर जाकर निकाल दिया, हालांकि ये गुस्सा
کیا غصہ کہتے ہیں نا کہ اس کا حل ہوتا ہے. اگر کانفلکٹ آ جائے, اسٹریس آ جائے, ایشو آ جائے, تو پھر راستے بھی تو 2 3 4 ہیں نا. پھر آپ اس کے اوپر بولتے ہیں اور وہ اس شخص کے پاس گئے ہیں جو آپ کی ویڈیو بنا کر اس کے اوپر اس کو وائرل کر رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو وائرل اس لیے ہو رہی ہے کہ کہانی گھر گھر کی ہے. پیپل کین ناٹ ٹاک اباؤٹ دیم سیلوز. بس وہ مزہ لے رہی ہے نا سوسائٹی. اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے, سب کے لیے آسانیاں کرے. آپ کی پسند ہو سکتی ہے عورت کے لیے اسلام میں جتنی چھوٹ ہے وہ بالکل موو آن کر سکتی ہے آگے, اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ, جیسے ہمارے پاس حضرت زینب علیہ السلام کی مثال ہے, ہمارے پاس اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں جس کے اندر اگر شادی شدہ کی بات ہے تو آپ کے پاس یوسف اور زلیخا کا قصہ ہے, آپ کے پاس سسی پنو اور ہیر رانجھا کی. لیکن اگر کوئی عشق وشق کا معاملہ ہے تو بھائی چلے موو آن کرے, مگر اس کو صرف سیکس کے اوپر بات نہ کرے, کیونکہ یہ پھر ان مقدس رشتوں کی میرے خیال میں ایک اس کی تزہیر کہہ لے کہ وہ جو رشتہ ہے ایک مرد اور عورت کا, اس سے خوبصورت محبت اور عشق سے خوبصورت کوئی بات نہیں ہے. اور if you fall in love with someone, محبتیں کرے, عشق کرے, پیار کرے, لیکن اس کو یہ نام نہ دے. یہ جو ہوس ہے, یہ لسٹ ہے, یہ صرف سیکس کے اندر نہیں ہے, یہ آپ کے رویوں میں ہے, یہ آپ کی چوائسز کے اندر ہے, یہ آپ کے عمل کے اندر ہے, جس میں آپ کی کرپشن ہے, جس میں آپ کا جھوٹ, جو کچھ بھی سوسائٹی میں ہم ایک بڑی اس دوڑ میں جا رہے ہیں. تو صرف ایک چھوٹی سی وہ کسی سے کچھ ہو گیا بھائی تو اس کو جانے دو بیچاری کو, اپنے کام کرے. آپ جو کریں اس کو بہتر کریں اور لوگوں کو محبت کرنا سکھائیں. میرے خیال میں اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سیکس کے اوپر بات کر رہی ہیں, اور اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی تکلیف کے اندر اگر وہ لڑکی نے کوئی محبت میں اگر وہ کسی اور کے پاس عشق میں گئی ہے سپوز, تو وہ راستہ نہیں تھا. اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ووکل ہو کہ آئی ایم ناٹ ہیپی ود دس پرسن. میں کہتی ہوں آپ سچ بولیں, آئی ایم ناٹ ہیپی ود دس پرسن. آپ کے پاس اللہ کیا کہتا ہے, اب وہ ہمارا معاشرہ روک دیتا ہے نا. معاشرہ کہے گا اب مرد کے پاس اسٹیٹس سمبل ہے ایک گرل فرینڈ ہونا, لیکن جدھر وہ شادی کی بات کرے گا مسکین, تو مار پیٹ شروع نہیں ہو جائے گی, ہاں شادی کر لی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قصور ان لوگوں کا نہیں ہے, یہ ہر زندگی پوری اس جو انسانی معاشرے میں ایسے قصے تھے, اب سامنے زیادہ آ رہے ہیں. اور آپ والی بات سے میں 100% ایگری کرتی ہوں کہ بعض اوقات ہم آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں جس سے لوگ آئیڈیاز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو سک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ آپ کی ایسے ایکشن سے, تو ایسی ویڈیوز کو پلیز میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھیں. کسی کی شرم, کسی کی بیٹی اگر اس نے کسی بھی حالت میں ایسی کوئی بات کہہ دی ہے یا وہ ایسے کسی معاملے کے اندر ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. اور آپ لوگ پلیز اس کے اوپر زیادہ بات نہ کریں, جنرلائز ٹاپک رکھیں. بالکل ایسے ایشوز ہمارے معاشرے میں ہیں اور بات کرنا ضروری ہے, اس کے اوپر بات کریں. بالکل. لاسٹ کوشچن میں آپ سے کروں گی ڈاکٹر صاحبہ, ہماری دیکھنے والے جتنی بھی آڈینس ہے ان کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا, کیونکہ ہم جب بھی کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم اس سے گزر رہے ہیں اور ہمیں اس کے علاج کی طرف جانا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ایشو چل رہا ہے, آپ ڈپریسڈ ہیں, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, تو وہ وہاں پر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ تم مجھے پاگل کہنا چاہتے ہو, تم بول رہے ہو کہ میں پاگل ہوں, میرا دماغ خراب ہو گیا ہے, مجھے کیوں ضرورت ہے ڈاکٹر کی یا کسی کاؤنسلنگ کی یا کسی دوائی کی. تو ہمارے آڈینس کے لیے آپ ایک میسج لاسٹ میں دیں کہ یہ اگر آپ اس کو ایک بیماری کنسیڈر کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بہترین علاج کراتے ہیں تو اس سے آپ کو نجات مل سکتی ہے, ریدر دین دس کہ آپ خود کو پاگل سمجھیں یا یہ ٹرم اپنے لیے استعمال کریں. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں سب سے یہ بات کہوں گی کہ اٹس ویری انٹرسٹنگ, آپ ویسے ہی کسی سائیکالوجسٹ کے پاس کوالیفائڈ میرے خیال میں بیٹھیں اور اپنے بارے میں جانیں. ایٹ ٹائمس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرسنالٹی اسیسمنٹ, آپ جیسے کتنے لوگ ہیں دنیا میں اور وہ کیا کر رہے ہیں, آپ کے لیے کون سا, آپ کا بچے کا, خاص کر بچوں کا ایپٹیٹیوڈ اور انٹیلیجنس. ایپٹیٹیوڈ ہے آپ کا انٹرسٹ, جیسے کھیل کا شوق ہے کسی بچے کو, گانے کا شوق ہے, میوزک کا. انٹیلیجنس ہے آپ کی ڈگری, جو وہ جس کے نمبر آپ لے رہے ہیں, جو تعلیم آپ کو دلائی جا رہی ہے. تو یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں اور آپ ان دونوں سے کما سکتے ہیں. دونوں کو جانے دیں, بچوں کو دونوں طرف جانے دیں. لیکن ایک تیسری چیز جس کے اوپر میں ضرور چاہوں گی کہ آپ سب, وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس, بندہ شناسی. بندہ شناسی پہلے تو خود دیکھیں کہ آپ بندے ہیں کہ نہیں,
کیا ہیں. میں کہتی ہوں گھوڑا ہے, جنگل میں وردیاں مختلف ہیں, ہر ایک کی پہچان ہے. انسانی معاشرے میں پہچان مشکل ہے کیونکہ وردی ایک ہے. تو پہلے تو اپنے پہچانے نا کہ آپ کدھر ہیں, اسٹینڈ کر رہے ہیں. آپ نے چوہے, آپ شیشے میں اپنے آپ کو شیر ہی دیکھ رہے ہیں, تو کسی سے بھی پوچھ لیں, دوسری رائے بھی لے لیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں, جو آپ کی ماں نے آپ کو بنا دی ہے یا باپ نے بنا دی ہے, اور تسی گریٹ ہو جی. وہ جو آج کل وہ جو ہمارا ایک اسٹیٹس کو ہے نا کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ڈالا آگے ہے, 2 گن مین پیچھے آگے ہیں, تو آپ شیر نہیں بن جاتے, آپ شیر نہیں ہیں. ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا بہت ضروری ہے. فرق رکھنا, مٹی اور سونے کا فرق ایک کرتے ہیں. انسانیت کا مورل گراؤنڈز کے اوپر انسانوں کو اسیس کریں. اگر ہم نے اپنی اسیسمنٹ اور زاویہ آنکھ کا یہ رکھ لیا, میں تو حیرت زدہ ہوں کہ ایسی ویڈیوز ہمارے سوسائٹی کے اندر ایسے وائرل ہو رہی ہیں, اور آپ کے محلے کے اندر, آپ کے لوگوں کے اندر کون بھوکا سو رہا ہے, کون سی عورت کی عزت اس وجہ سے جا رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا کھانا نہیں کھلا سکتی, یا کوئی اور ایشو بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے اپنی ہوس کو, ہم اپنے ہوس زدہ معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کے اندر ہماری جو لسٹ اور ہماری جو ہوس ہے وہ ہم اپنے طرف نہیں جا رہے اور دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیٹ them do, let them live the way they want. لیکن اس کے اوپر ضرور ماں باپ کا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ شادی سے پہلے کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ, اور اگر لڑکیاں اس میں حیا محسوس نہیں کرتی اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ڈیزائر بہت زیادہ ہے, تو there is no harm کہ آپ ان کا ایک سیکشل ٹیسٹ شادی سے پہلے ضرور چیک اپ کروا لیں if you want. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر نوشابہ انجم ہمیں وقت دینے کے لیے. یقیناً آپ کی جتنی بھی ڈسکشن تھی, آپ کی رائے ہمارے دیکھنے والے ویورز کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اور یہیں پر اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کریں گے اس بات کے ساتھ کہ اگر ماضی میں رہیں گے تو پریشان رہیں گے, مستقبل میں رہیں گے تو ڈرے ہوئے اور خوفزدہ رہیں گے, لیکن اگر حال میں رہیں گے تو خوشحال رہیں گے. اپنے آس پاس لوگوں کا بہت خیال رکھیں, ہمدردیاں بانٹیں, ظلم نہ کریں, اور ایک دوسرے کو سنیں, اور یہ ضرور دیکھیے کہ کوئی کتنا پریشان ہے, کس چیز سے گزر رہا ہے, اور اس کو کس طرح سے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ.